रहा करते थे, तुम तो मेरे साथ खाते थे, पीते थे, उड़ते थे, चलते थे, हमारे साथ कारोबार करते थे, लेन देन करते थे। आज तुम जहन्नम में किस लिए आए हो? जहन्नमी जवाब देंगे, ऐ जन्नतियों, आज दुनिया का समंदर भी पिला दिया जाए तो समंदर खुश्क हो जाएगा, लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तुम जन्नत में हो, थोड़ा सा पानी मेरे हलक में डाल दो। जन्नती कहेंगे पानी तो दूर की बात है, अल्लाह ने तो जन्नत की खुशबू तक तुम पर हराम कर दी है, महक तक हराम कर दी है। मैं तो अज़रूए मोहब्बत तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम दुनिया में क्या काम किया करते थे। जहन्नमी उन जन्नतियों को जो जवाब देंगे, उनमें से पहला जवाब ये होगा, आए जन्नतियों, हम दुनिया के अंदर नमाजें न पढ़ा करते थे, हमने दुनिया में नमाजों का जनाजा निकाला। वलम नकुन नुतिमु तामिल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे, हम मिस्कीनों को, मोहताजों को खाना न खिलाया करते थे। दीनी महफिलों और दीनी वाजों नसीहतों और जलसों से ऐसे भागा करते थे जैसे जंगली गधा शेर को देखकर भागता है। ये मौत को भी मौत आ गई, ये कयामत का दिन आ जाएगा, तब इंसान नेक अमल करेगा। फरमाया, अमीर हो तो गरीबी से पहले एक, गरीब हो तो अमीरी से पहले दो, तंदुरुस्त हो तो बीमारी से पहले तीन, जवान हो तो अकल खराब हो जाने वाले बुढ़ापे से पहले चार, अचानक आ जाने वाली मौत से पहले पांच, दज्जाल से पहले छह, कयामत से पहले सात। इन 7 चीजों के आने से पहले नेक अमल। अब आइए, अल्लाह ने क्या कहा? सारी इंसानियत खसारे में है, और खसारे को कौन सी चीज बदल रही है, कौन लोग खसारे में नहीं, उसको अल्लाह ने आगे कर दिया, इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात। पहले ईमान और अमल सालेह समझा दूं, उसके बाद में हक और सब्र। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, ईमान क्या है और ईमान के साथ साथ अमले सालेह। हमारे पास ईमान तो है लेकिन अमले सालेह नहीं, हमारे गैर मुस्लिमों के पास अमले सालेह है लेकिन ईमान नहीं, और दोनों चीजें बेकार। एक चीज है, दूसरी चीज नहीं तो बेकार। देखिए, आज हमारे पास ईमान है, नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह आए, टोपी लगाएं, सब कुछ है, ईमान है, लेकिन अमले सालेह। गैर मुस्लिमों को देख लो, आप क्या काम करेंगे। मेरा इस वक्त एक चचेरा भाई टाटा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको कैंसर की बीमारी है। आप जाकर देखिए गरीबों के लिए कितनी हमदर्दी है, गरीबों का कैसा इलाज होता है। नाम तक नहीं बताते, हिंदू भाई कोई आया इतना खाना दे गया, कोई आया इतना वो दे गया, कोई फल फ्रूट दे के चला जा रहा है। ट्रेनों में चले जाइए आप मई और जून के महीने में स्टेशन के ऊपर, तो आप देखिए गैर मुस्लिम लोग बर्फ का ठंडा ठंडा पानी ड्रमों में भरे रहेंगे, और जहां गाड़ी रुकी सबकी बोतलें फ्री में भर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। क्या ये नेक काम नहीं है? क्या ये अच्छा काम नहीं है? लेकिन ये ईमान से खाली है, इसलिए बेकार है। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले सालेह नहीं है। अल्लाह ने दोनों चीजों को एक साथ बयान किया, इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात। ईमान भी जरूरी है और अमले सालेह भी जरूरी है। ईमान दिल की गहराइयों से, ईमान कहते किसे? ईमान की एक तारीफ कर दूं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे सबसे ज्यादा पूरी कायनात में अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत है तो आपसे है, इल्ला नफ्सी, लेकिन अपने नफ्स से ज्यादा नहीं। गौर करना जुमलों पर। हजरत उमर फारूक ने क्या कहा? पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मैं आपको चाहता हूं, लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं। सारी कायनात में सबसे ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन जब मेरी जान का मामला आ जाता तो अपनी जान से ज्यादा आपको नहीं। आपने कहा, लस्ता मोमिनन, उमर तुम अभी मोमिन नहीं हो। जवाब किसको दे रहे हैं अल्लाह के रसूल? ये गौर कीजिए आप, जवाब कौन दे रहा है और किसको दे रहा है? जवाब देने वाली हस्ती कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। और किसको दे रही है जवाब? ये हस्ती किसको जवाब? जिसके बारे में खुद फरमाया था कि लऊ काना बादी नबीयुल्लाह काना उमरू, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। उनको क्या जवाब दे रहे हैं अल्लाह के रसूल? लस्ता मोमिनन, अभी मोमिन नहीं हो। कहा अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपको चाहता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, सारी कायनात में सबसे ज्यादा आपसे, यहां तक कि अपनी जान से भी ज्यादा मैं आपको महबूब जानता हूं, मोहब्बत करता हूं आपसे। अंता मोमिन अल आन या उमरू, आए उमर अब तुम मुकम्मल मोमिन हुए हो। इल्लल्लज़ीना आमनू,
جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیں. ہم اپنی بات، اپنے بزرگوں کی بات، اپنے ملا مولویوں کی بات، اپنے پیشواؤں کی بات بھی مانے، رسول کی بات کو بھی مانے، لیکن جب ٹکرا جائے دونوں کی بات تو رسول کی بات کو سر سے نیچے نہ گرنے دیں، دوسرے کی بات گر رہی تو گر جانے دیں. دوسرا رسول نہیں تھا، وہ ایک عام انسان تھا، اور انسان خطا کار ہوتا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے. یہی ایمان ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ بزرگوں کی نہ مانو؟ لاؤ تو کوئی دلیل. اللہ کی قسم صبح کا سورج نکلنے سے پہلے آمنا و صدقنا، لیکن ہماری بات صرف اتنی ہوتی ہے اس دلیل پر سگنیچر، مہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے چاہیے. کوئی بھی مسئلہ لاؤ، مہر جناب محمد رسول اللہ کی ہوگی. صبح کا سورج نکلنے سے پہلے آمنا و صدقنا. میرے بھائیو، اگر رسول کی مہر نہیں ہے بلکہ رسول کے حکم کے خلاف ہے تو وہ چاہے کتنا بڑا سرمایہ کار ہو، ساہوکار ہو، چودھری ہو، کوئی بھی ہو، میرے بھائی، پھر اس کی بات کو ہم جوتے کی نوک پہ ٹھکرا دیں گے، اس لیے کہ اس کی بات جناب محمد رسول اللہ سے ٹکرا رہی ہے. ایک مسئلے پر غور کر لیجئے چلتے ہوئے. میں کچھ نہیں کہتا، صرف ایک مسئلہ. ہمارے محترم نے بھی ایک مسئلہ بیان کیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حج تمتع والا. ایک مثال میں دیے دیتا ہوں، جاؤ سوچ لو، اپنے اپنے مولویوں سے پوچھ لو، جاؤ کیا جواب دیتے ہیں. میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں. مجھے آپ اپنا جواب دیں. جواب کے انداز میں چاہیے، گالی کے انداز میں نہیں. مجھے معلوم ہے میرے سوال کا جواب کیا ملے گا. خط کا مضمون بھاپ لیتا ہوں لفافہ دیکھ کر. مجھے معلوم ہے تمہارے چہرے بتلا دیتے ہیں کہ تم کیا بولو گے، لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جاؤ سب کے مجھے بتا دو کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوتا ہے تو ابو بکر کو غسل کس نے دیا؟ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے تو ابو بکر کو کس نے غسل دیا؟ پہلا خلیفہ ہے. نبی اکرم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، منسوخ کا معاملہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو. اللہ کے نبی کے بعد عمل ہو رہا ہے. مجھے بتاؤ، نبی اس دنیا میں نہیں ہے، ابو بکر نے 2 سال 2.5 سال حکومت چلائی، خلیفہ رہے. آج ابو بکر اس دنیا میں نہیں ہے، حضرت ابو بکر کو غسل کس نے دیا؟ چلو یہ پہلے خلیفہ کی بات تھی. اب چوتھے خلیفہ حضرت علی ہیں. وہاں حضرت فاطمہ چوتھے خلیفہ کی بیوی فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے. یہاں پہلا خلیفہ ہے، وہاں چوتھا خلیفہ ہے. یہاں پہلا خلیفہ خود انتقال کر رہا ہے، وہاں چوتھا خلیفہ انتقال نہیں کر رہا ہے بلکہ چوتھے خلیفہ کی بیوی انتقال کر رہی ہے. مجھے بتاؤ، جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو غسل کون دیتا ہے؟ جواب ڈھونڈ لو، تلاش کر لو، اور قسم میں تمہیں دیتا ہوں اللہ کی عزت و جلال کی، بتاؤ اپنے عوام کو، اپنے مقتدیوں کو، تاکہ وہ سوال کریں تم سے اور تم جواب دو ان کو. سن لو، اگر تمہیں غلط لگے تو میری گردن اڑا دینا، صحیح ہو تو اس مسئلے کو عام کرنا. یہی مسلمان کی پہچان ہے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کی بیوی غسل دیتی ہے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کی بیوی غسل دیتی ہیں. حضرت فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کے شوہر حضرت علی غسل دیتے ہیں. بیوی کو غسل دینے کی روایت موجود ہے، حضرت علی نے دیا. شوہر کو غسل دینے کی بھی حدیث موجود ہے، ان کو حضرت ابو بکر کی بیوی نے دیا. اور یہ سارے کام نبی کے انتقال کے بعد ہو رہے ہیں. مجھے اتنا بتا دو، تمہارے یہاں انتقال کے بعد نکاح کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو کہ شوہر کو بیوی کا چہرہ اور بیوی کو شوہر کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا جاتا ہے.
शौहर को बीवी की चारपाई तक को हाथ नहीं लगाने दिया जाता है, शौहर को अपनी बीवी को उठाकर कब्र में उतारने भी नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारा निकाह टूट गया है, मुझे बताओ, जाओ मेरे प्यारे साथियों, अब तुम ये कहो कि निकाह टूट जाता है, ये मिसाल तुम हमको पेश करके बताओ और ये कहो कि इसको मान लो। हम नहीं मान सकते हैं इस बात को, इसलिए कि अल्लाह के रसूल से भी टकरा रही है, हजरत अबू बकर से भी टकरा रही है, हजरत अली से भी टकरा रही है। अल्लाह के नबी भी फरमा रहे हैं, उनकी बीवी हजरत आयशा एक मौके पर कहने लगी, हाय सर का दर्द। अल्लाह के नबी ने उनको पकड़ा, सीने से लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, आयशा सर में दर्द हो रहा है। कहा बहुत तेज। कहा आयशा इस वक्त तुम मर जाती तो कितना अच्छा होता। ये मियां बीवी का प्यार है, कोई आदमी कुछ न कहे। बुखारी के अल्फाज, आयशा इस वक्त तुम मर जाती तो कितना अच्छा होता। एकदम हटी, क्या मर जाती? हाँ, आप तो चाहते ही है ना कि मैं मर जाऊं, इंतकाल कर जाऊं और आप कोई खूबसूरत दूसरी कुंवारी लड़की से शादी कर लें। आपने फरमाया आयशा ऐसा नहीं, शादी की गर्ज की वजह से नहीं, और करना चाहूं तो कौन रोक लेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इजाजत मिलनी चाहिए। तुम क्या रोक लोगी मुझे? अल्लाह अगर हुक्म देगा तो क्या तुम रोक लोगी मुझे? आयशा इसलिए मैंने नहीं कहा, बल्कि मैंने तो इसलिए कहा था, आज अगर तुम इसी दर्द सर में मर जाती तो तुमसे ज्यादा खुश नसीब कौन होता। मैं तुम्हें अपने हाथ से गुस्ल देता, मैं तुम्हें कफन पहनाता, मैं तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाता, मैं अपने हाथ से तुम्हें उठाता, कब्र के अंदर मैं अपने हाथ से तुम्हें उतारता, मैं मिट्टी देता। अय आयशा, मुझसे आज तुमसे ज्यादा खुश नसीब कौन सी औरत होती? तुम कितनी खुश नसीब होती। ये बुखारी की रिवायत है। मुझे मेरे भाइयों बता दो, अब लोगों की बातें टकराने लगे तो हम हदीस की माने, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी का अमल लें या हजरत अली का अमल लें। आपके यहां निकाह टूट जाता है, शौहर बीवी को हाथ लगा दे तो हराम है, हराम है। बीवी शौहर को छू ले तो हराम है। मुझे बताओ, अबू बकर की बीवी ने अबू बकर को गुस्ल दिया, क्या वो ये हराम हलाल का मसला नहीं जानती थी? हजरत अली ने फातिमा को गुस्ल दिया, क्या ये हलाल और हराम का मसला नहीं जानती थी? हजरत फातिमा तो इंतकाल से पहले वसीयत कर रही हैं, आए अली मेरी दो वसीयतें, पहली वसीयत तो यह कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो तो मेरी लाश को, मेरे जिस्म को आप गुस्ल दें, कोई दूसरा गुस्ल न दे। और दूसरी मेरी तमन्ना, ख्वाहिश, वसीयत यह है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रात में दफनाने ले जाना, दिन के उजाले में नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। हमसे ज्यादा बुजुर्गों की बात कौन मानता होगा? जिस वक्त जिस बुजुर्ग की बात अल्लाह के रसूल से मिल जाती है, हम उस बुजुर्ग की बात को मान लेते हैं। हम आपकी तरह नहीं है, बात चाहे कितनी सही हो लेकिन हम मानते ही नहीं है इनको, हम इनकी मानेंगे ही नहीं। हम तो इस बुजुर्ग को मानते, इसी की बात मानेंगे, चाहे वो 10% सही हो, 90% गलत, हम तो इसी को मानेंगे, क्योंकि हमने कलादा और पट्टा तो इसी का अपने गले में डाला है। मेरे भाइयों, वो 3 इमाम कितना ही सही बोल रहे हो, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हम उन तीनों को मानते ही नहीं है। हम तो एक को मानते हैं, वो दलील से कितनी दूर बात कर रहा हो, लेकिन उसी की बात सराखों पर, हम जिस मसलक से जुड़े हैं उसकी तालीम ये है, उसकी तहजीब ये है कि हमारे सामने चारों इमाम बराबर हैं। जिस इमाम की बात अल्लाह के रसूल से मिलती है, हम उस इमाम की बात को मान लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम चारों को मानते हैं। तुम दावे तो चारों को मानने की करते हो, लेकिन मानते सिर्फ एक को हो। तुम 4 को मानने का दावा करते हो, बात एक की मानते हो। तुम 3 को छोड़ो तो चारों के हमदर्द, और हम चारों को छोड़ें तो चारों के हमदर्द क्यों नहीं हो सकते हैं? तुम 3 को छोड़कर 1 को मानो तो चारों के दोस्त हो सकते हो। हम चारों को छोड़कर चारों को मान रहे हैं तो उनके दोस्त क्यों नहीं हो सकते हैं? तुम कहते हो कि मैं 1 की तो मानता हूं कम से कम। अगर तुम 1 की बात मानकर चारों के हमदर्द हो सकते हो, तो हम 1 की बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मानकर इन चारों के हमदर्द क्यों नहीं हो सकते हैं? बात तो जर्जी साहब आपकी ठीक है, समझ में भी आती है, लेकिन मानेंगे नहीं। हमारे बाप ने 9 19 पढ़ाया है, हम 18 पढ़ नहीं सकते हैं। ये हमारे तहजीब के, हमारे बाप दादा की तालीम के खिलाफ है। चलो सोचने का
ایک موقع تمہیں بھی دیتا ہوں, اللہ کی قسم یہ چاروں بزرگ ہمارے بزرگ ہیں, کوئی چھیننے کی کوشش نہ کرے. اللہ تیری کروڑوں رحمتیں نازل ہو ابو حنیفہ کی قبر پر, اللہ تیری کروڑوں رحمتیں نازل ہو امام شافعی کی قبر پر, احمد ابن حنبل کی قبر پر, امام مالک کی قبر پر. یہ چاروں بزرگ ہمارے بزرگ ہیں. ان لوگوں نے انسانیت کے ناطے سے جو تعلیم تھی اللہ اور اس کے رسول کی ہم تک پہنچائی ہے. انسان ہونے کے ناطے سے خطائیں بھی ہوئی ہیں, غلطی بھی ہوئی ہیں. اللہ تو ان کی محنتوں کو قبول فرما لے اور ان کی خطا اور غلطیوں کو تو معاف فرما دے. میرے بھائیو, الا الذین آمنوا کا مطلب سمجھو ایمان اور عمل صالح, یہ ہے ایمان. اور ایمان جب کسی کے اندر رچ جاتا ہے, بس جاتا ہے, تو بہت جلدی نکلتا نہیں ہے. جنگل میں چرواہا ہے, نام ہے اس کا عبد العزا, بکریاں چراتا ہے. صحابہ کرام بھی بکریاں چرا رہے ہیں, قرآن بھی گنگناتے جاتے ہیں, بکریاں بھی چراتے جاتے ہیں. اس نے چلتے پھرتے صحابہ کے منہ سے قرآن کی آیتیں سنی, اس کے دل میں گھر کر گئیں. وہ اپنے چچا کے پاس آیا, عبد العزا کہنے لگا کہ میں اسلام لاتا ہوں. کہا کہ تم جانتے ہو تمہارے جسم پہ جو کپڑے وہ میں نے دیے, جو جوتے وہ میں نے دیے. کہا وہ مجھے معلوم ہے, لیکن تم جب ایمان نہیں لا رہے ہو تو مجھے کیوں روک رہے ہو؟ میں مدینہ جاتا ہوں اور محمد رسول اللہ کے پاس. کہا سوچ لو. کہا میں نے سوچ لیا. تو پھر پگڑی اتارو, یہ میں نے دی ہے. عبد العزا نے امامہ اتارا اور پھینک دیا. کہا جوتے بھی اتارو, یہ میں نے دیے. اس نے جوتے بھی اتارے اور پھینک دیے. کہا کہ کرتا یہ پنجابی بھی اتارو. اس نے کرتا بھی اتار کر پھینک دیا. لنگی بچی ہوئی ہے. عبد العزا کا چچا کہتا سوچ لو, ابھی بھی موقع ہے. کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے, یہ لنگی گھر جاتا ہوں, اپنے کپڑے پہنتا ہوں, تمہاری لنگی واپس کر دوں گا. کہا بالکل نہیں, گھر جانے تک تم محمد رسول اللہ کو گالی دو, گھر جانے تک تم اسلام کو چھوڑ دو. کہا کہ گھر جاتے ہوئے اگر راستے میں انتقال ہو گیا تو حالت کفر میں مروں گا. کہا میں کچھ نہیں جانتا, لنگی اتارو. کہا کہ گھر تک جانے کی مہلت تو دے دے, اتنا میں نے تیرا کام کیا پوری زندگی. زاد المعاد علامہ ابن قیم کے الفاظ. اس کا چچا کچھ نہ مانا. اس نے کہا اگر اسلام نہیں چھوڑتے ہو, نبی کو نہیں چھوڑتے ہو, قرآن پر ایمان, تمہارا نبی پر ایمان نہیں چھوڑتے ہو, تو پھر تیار ہو جاؤ, لنگی بھی اتارو. اس نے کچھ نہیں سوچا, آسمان پہ نظر ڈالی, لنگی کھول کر اپنے چچا کے منہ پہ مار دی اور کہا انا حرن, انا حرن, اب میں تیری غلامی سے پوری طریقے سے آزاد ہو گیا ہوں. بالکل برہنہ ہے. کما ولدت امہا, جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو. بالکل برہنہ ہے. چل دیتا اپنے گھر کی طرف, اور لوگ جو اس کو پہچاننے والے تھے دیکھ کر کہہ رہے عبد العزا یہ کیا ہوا. اور عبد العزا اپنے جسم کی طرف نہیں دیکھتا ہے, وہ لوگوں کو کہتا ہے انا مومن الان, انا مومن الان, اب میں مکمل مومن ہوں, اب میں مومن ہوں. ایمان کے لیے میں نے ان چیزوں کی قربانی دی ہے. ذرا غور کیجئے, ایمان کے ساتھ قربانی کا یہ تسلسل اور قربانی کا یہ جذبہ کیسا لگ رہا ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے. غور کرو, انہوں نے جب لنگی دے دی, کرتا دے دیا, پیجامہ دے دیا, پگڑی دے دی, جوتے دے دیے, اور سب کچھ لٹا دیا, تو کہہ رہا ہے کہ اب میں مومن ہوں, اب میں مومن ہوں. پتا چلا کہ ایمان نام ہے قربانیاں دینے کا, ایمان نام ہے قربانیاں دینے کا. ہم نے تو اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں سے پردہ نہیں کروایا, اپنی بہنوں کو پورے پورے کپڑے لا کر نہیں دیے. ہم مومن ہیں, ہماری بیٹیاں کالجز میں اسکوٹی چلاتی ہوئے جائیں, لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں, پھر بھی ہم مومن ہیں. ہماری بیٹیاں ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کر مارکیٹ میں جائیں, ہم پھر بھی مومن ہیں. ہم نے قربانی کون سی چیز کی دی ہے؟ ہم نے کسی چیز کی قربانی نہیں دی, ہم مومن ہیں. ایمان کو پہچانو میرے بھائیوں. گھر پہ جاتا ہے, دستک دیتا ہے, ماں نے کہا کون؟ کہا عبد العزا. دروازہ کھولا, دیکھا برانا, کہا بیٹا یہ کس نے حال کیا تیرا؟ کہا تیرے دیور نے, میرے چچا نے. کہا تجھے لنگی بھی نہیں پہننے دی؟ کہا وہ بھی چھین لی. کہا کیوں, کیا جرم ہوا تھا تجھ سے؟ کہنے لگا ماں میں جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا ہوں, بس اتنا ہی قصور ہے. ماں نے کہا کیا تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے؟ کہا ہاں بد دین ہو گیا ہے. ماں میں بد دین نہیں ہوا ہوں, اب مجھے دین مل گیا ہے.
اس نے بھی دروازہ بند کر دیا میرے گھر سے، میری چار دیواری سے باہر. جب تک تو اپنے باپ دادا کے دین پر قائم نہیں ہوتا ہے تجھے گھر سے باہر جا، کچھ نہیں، اس گھر سے کوئی حصہ نہیں تیرا. ماں میں حصہ لینے نہیں آیا ہوں، گھر تجھے مبارک ہو. ماں میرے اور بھائی ہیں ان کو دے دینا، ماں تیرے اور بیٹے بیٹیاں ان کو دے دینا، بس میں تو ایک چیز لینے آیا ہوں، کوئی کپڑا مجھے دے دے، میں مدینہ جا رہا ہوں، اتنا دے دے کہ میں اپنی کمر سے باندھ لوں، اپنی شرمگاہ کو چھپا لوں. اچھا ٹھیک ہے باہر رک، تیرے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں. اس نے کمبل اٹھایا اور کمبل کو اوپر سے پھینک دیتی ہے. لے، عبدالعزیٰ نے آدھا کمبل پھاڑ لیا، آدھے کو اپنے شرمگاہ سے ستر سے باندھ لیا، اور آدھا کہیں جب رات میں رات ہوتی سونے کے لیے بچھا لیتا اور اسی کے اوپر سو جاتا، دن میں اس کو اوڑھ لیتا اور آگے بڑھتا. پیادہ پیدل سفر کر رہا ہے. کچھ دنوں میں وہ مکے سے مدینہ پہنچ جاتا ہے پیدل سفر کرتے کرتے. تہجد کی نماز کا وقت تھا، وہ مسجد نبوی کے ممبر اور مصلی کے درمیان جا کر چپکے سے کمبل اوڑھ کر بیٹھ جاتا ہے. حضرت بلال کی اقامت شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، صفوں کو درست کرتے ہیں. غلس میں نماز پڑھی جاتی تھی اندھیرے میں، سامنے کون بیٹھا ہے پتہ نہیں چلا، دکھائی نہیں دیا. جب نماز پڑھا کر فارغ ہوتے ہیں، آپ کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی فجر میں کہ غلس میں شروع کرتے تھے اور اسفار میں ختم، کچھ روشنی آ جاتی تھی تب آپ ختم کرتے تھے. تقریباً 60 سے 100 آیتیں آپ فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. جب آپ نے نماز پڑھائی، روشنی ہو گئی تھی، سامنے کوئی آدمی نظر آنے لگا، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. سامنے ممبر کے درمیان ایک آدمی کو دیکھا، پوچھا وہاں کون بیٹھا ہے؟ اس نے جواب دیا عبدالعزیٰ. آپ نے کہا تمہارا آنا مبارک ہو، یہاں ہو، قریب آؤ. کیسے آنا ہوا؟ کہا ایسے ایسے آنا ہوا، اسلام لے آیا ہوں، آپ کو نبی مان لیا ہوں. مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، ابھی دعائیں نہیں آتی تھی، مجھے طریقہ نہیں معلوم تھا، اس لیے میں باہر بیٹھا رہا ممبر کے پاس. کہا عبدالعزیٰ نے، اے اللہ کے نبی سب کچھ چھین لیا گیا مجھ سے. چچا نے لنگی چھین لی، کرتا چھین لیا، جوتا اور پگڑی. ماں نے زمین اور گھر و جائیداد سے بے دخل کر دیا، بھائیوں نے بھی دھکے مار کے گھر سے نکال دیا. آپ نے فرمایا گھر گیا، کپڑے گئے، ساری چیزوں کی قربانی دی اور ایمان بچا لیا. تو آئے عبدالعزیٰ یہ سودا تم نے مہنگا نہیں کیا، بہت سستے میں نبٹ گئے ہو تم. آج کے بعد تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں، آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ذوالبجادین ہے. عبداللہ ذوالبجادین، جاؤ تم یہی مسجد میں رہو. قرآن سیکھنے لگے، نماز پڑھنے لگے. انہوں نے اتنی جلدی قرآن سیکھا، ایک بار قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت زور زور سے کرتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ اگر کہیں بھولوں کہیں اٹکوں تو دوسرا آدمی مجھے ٹوک کر میری اصلاح کر دے. وہاں کچھ لوگ سنتیں پڑھ رہے تھے، نماز، یہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے زور سے. حضرت عمر نے ڈانٹتے ہوئے کہا عبداللہ شرم نہیں آتی تمہیں، اتنی زور زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو کہ نماز پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے. اتنا ڈانٹنا تھا کہ حجرہ عائشہ سے جناب محمد رسول اللہ کی آواز تیز ہوتی ہے، اے عمر، عبداللہ جس طرح قرآن پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، اس کو نہ ڈانٹو. یہ تو اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلا آیا ہے، یہ تو اسلام کے لیے ساری قربانیاں دے کر چلا آیا ہے، ایمان اس نے بچا لیا ہے، ساری چیزوں کی قربانی دے دی، اس کو پڑھنے دو. کچھ دنوں کے بعد جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے. عبداللہ ذوالبجادین کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے اس کی درخواست قبول فرما لی. عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی دعا کیجئے اس جنگ میں لڑتا لڑتا میں شہید کر دیا جاؤں. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ کھجور کا درخت دکھ رہا ہے، اس کا ایک پتا توڑ کے لاؤ. عبداللہ ذوالبجادین دوڑتے ہوئے گئے، کھجور کا ایک پتا توڑ کے لائے. اللہ کے نبی نے اس پتے پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور اس پتے کو ان کے داہنے ہاتھ پر باندھا.
اس سے تعویذ اور گنڈے کا ثبوت نہیں نکل سکتا. یہ نبی اکرم کا خاص معاملہ تھا عبداللہ ذوالبجادین کے ساتھ، اور کسی کا کے ساتھ نہیں، صرف ان کے ساتھ تھا. یہ نبی کے ساتھ خاص ہے معاملہ. دوسری بات، آپ نے اس پر کچھ لکھا نہیں تھا، پڑھ کر دم کیا تھا. لکھا نہیں تھا، آپ نے دم کیا اور اس کو دائیں بازو پر باندھا، اور باندھنے کے بعد ان کا ہاتھ اٹھا کر آسمان پر نظر ڈالی اور فرمایا اے اللہ، عبداللہ کی خواہش ہے کہ اس میدان جنگ میں میں شہید ہو جاؤں، لیکن میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ کوئی کافر کا تیر و تلوار عبداللہ ذوالبجادین کو نہ چھونے پائے. اے اللہ، میں عبداللہ ذوالبجادین کے خون کو کافروں کے اوپر حرام کر رہا ہوں. عبداللہ ذوالبجادین کہتے ہیں میں تو شہادت کی دعا کر رہا ہوں اور آپ میرے خون کو کافروں پر حرام. آپ نے فرمایا نکلو، اب میدان جنگ میں تم نکل چکے ہو، اب اس راہ میں جہاں پر بھی تمہیں موت آئے گی تم شہید ہی کہلاؤ گے. عبداللہ ذوالبجادین قافلے کے ساتھ نکلتے ہیں. ایک قافلہ آگے چلا گیا، یہ لوگ پیچھے پیچھے ہیں، اللہ کے نبی بھی پیچھے ہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت بلال ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، اور عبداللہ ذوالبجادین ہیں. اتنے لوگ چل رہے ہیں. راستے میں بیابان جنگل سے گزر ہو رہا ہے، اور عبداللہ ذوالبجادین کو سخت بخار آ جاتا ہے. اس بخار نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ وہی بخار ان کی موت کا سبب بن گیا. اسی بیابان جنگل کے اندر عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو جاتا ہے. رات میں ہی قبر کھودی جاتی ہے، اسی جنگل کے اندر دفنانے کی تیاری ہوتی ہے. ہاں، حضرت بلال لالٹین جلائے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، ان دونوں نے عبداللہ ذوالبجادین کی لاش کو اٹھا رکھا ہے. اللہ کے نبی قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق عبداللہ کی لاش کو نبی کو دے رہے ہیں. دیتے ہوئے ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے جو نبی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں ادبن الاخیکما، ادبن الاخیکما. اے ابو بکر، اے عمر، ادب سے، آہستہ سے، احترام سے اپنے بھائی کی لاش کو میرے سپرد کرو. قبر میں اتارا، مٹی دی گئی. مٹی دینے کے بعد مٹی دے کر فارغ ہوتے، دعا ہوتی ہے. دعا کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے. اللہ کے نبی آسمان پر نظر ڈالے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ اس روایت میں بھی نہیں ملتا ہے. الفاظ پر غور کیجئے. اے اللہ، عبداللہ ذوالبجادین جب اپنے چچا کو چھوڑ کر مکے سے مدینہ میری مسجد میں آیا تب میں اس سے خوش تھا. جب یہ میری مسجد میں رہنا شروع کر دیا تب میں اس سے خوش تھا. جب یہ قرآن پڑھنا شروع کیا تب میں اس سے خوش تھا. جب یہ میدان جنگ کے لیے نکلا تب بھی میں اس سے خوش تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو اے اللہ تب بھی میں اس سے خوش تھا. جب میں نے اس کی لاش کو پکڑ کر قبر میں اتارا تب بھی میں اس سے خوش تھا. جب میں مٹی دینے لگا تب بھی میں اس سے خوش تھا. مٹی دے کر فارغ ہوا ہوں اور اس کی قبر کے پاس کھڑا ہوں. اے اللہ، اب بھی میں اس سے خوش ہوں، تو بھی اس سے خوش ہو جا. اے اللہ، اب بھی میں اس سے خوش ہوں، تو بھی اس سے خوش ہو جا، تو بھی عبداللہ سے خوش ہو جا. اتنا کہنا تھا. عبداللہ ذوالبجادین کی قبر پر عبداللہ ابن مسعود گر گئے، اور عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے نکلا اے عبداللہ ذوالبجادین، کاش یہ تیری جگہ پر میری لاش ہوتی، کاش یہ تیری جگہ پر میں ہوتا، اور جو دعا اللہ کے نبی نے تیرے لیے کی کاش یہ الفاظ میرے لیے کہے ہوتے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو اس واقعے کو سامنے رکھ کر کہ ایمان جس کے اندر جب گھر کر جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مجھے میرے باپ نے نکال دیا ہے، مجھے میرے بھائیوں نے بے دخل کر دیا ہے، کیونکہ اس کی نظر پھر اپنے ٹوٹے پھوٹے اور جھونپڑی والے مکان پر نہیں، جنت کی محل کے اوپر ہوا کرتی ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہ پریشانیاں تو آ رہا ہے. میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس موضوع کو اسی لیے اٹھایا ہے کہ ہم نے جو ہے سیرت صحابہ کا موضوع یا عظمت صحابہ کا موضوع چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، لوگ بدل رہے ہیں، کنورٹ ہوتے ہیں، تو ان کو ستایا جاتا ہے گھر کی طرف سے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات، خوشخبری میں آپ کو سناتا ہوں بہت بڑی. جب گھر والے ناراض ہونے لگیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا راستہ حقیقت کا راستہ ہے.
حق راستہ ہے، برحق راستہ ہے. آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول کو 40 سال تک سارے لوگ امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، سچا کہتے تھے، سب کچھ 40 سال تک. اور تیقن کا معاملہ اتنا اونچا تھا کہ جب حجر اسود کے رکھنے کا جھگڑا آ گیا تھا کہ اس کو کون رکھے گا، تو وہ کہتا تھا میرا سردار، وہ کہتا میرے قبیلے کا سردار، وہ کہتا تھا میرے قبیلے کا سردار. تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل صبح خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آ جائے گا وہ فیصل ہوگا، وہ جج ہوگا، اور وہ جو فیصلہ کر دے گا اس کا فیصلہ مانا جائے گا. صبح کا لوگ انتظار کر رہے تھے، بلکہ پوری رات بہت سے لوگ سوئے بھی نہیں تھے کہ آنکھ نہ لگ جائے. لیکن جب صبح اٹھتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ، اس وقت آپ رسول اللہ نہیں تھے، محمد ابن عبداللہ پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں. اور جب لوگوں کی نظر ابن عبداللہ پر پڑی، محمد ابن عبداللہ پر